अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आलमी दुनिया पर या मंजरनामे पर तेज़ी से बदलते हुए हालात, आपने देखा कि अमेरिका की जानिब से और अमेरिकी सदर की जानिब से तस्दीक की गई कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला कर दिया और वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को तहवील में लेते हुए दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वेनेजुएला में नेशनल इमरजेंसी का नफाज है। वेनेजुएला की हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिका उसके मादनियात और उसके तेल के ज़खायर पर नज़र रखे हुए थी, जिसकी वजह से यह हमला किया गया है। दूसरी जानिब अगर आप अमेरिका का ही जिक्र मैं करूं तो ईरान में आपने देखा कि वहाँ जहाँ मज़ाहिरे हो रहे हैं उसके हवाले से अमेरिकी सदर के बयान पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल आया है और उनका ये कहना है कि अमेरिका का ये जो बयान है या अमेरिकी सदर का ये इंतहाई ख़तरनाक है और ईरान जो है वो किसी सूरत अपनी किसी खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और जो उसकी मुसल्लह अफवाज है उन्हें मालूम है कि ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज करने की सूरत में कहाँ निशाना बनाना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा, अमरीकी सदर जो हमेशा ये कहते हैं कि उन्होंने कहाँ जंगें रुकवाई हैं, अब उनकी जानिब से ये कदम उठाना कि वेनेजुएला पर हमला हो जाता है, इसको आलमी दुनिया किस नज़र से देखेगी? ज़ाहिर है इसकी तो मज़म्मत होगी दुनिया भर में, इसलिए कि ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है और एक ऐसा शख्स जो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, पोर्ट्रे करता है कि मैं अमन का सदर हूँ, ये तो उसके बिल्कुल बरक्स है। काफ़ी महीनों से बल्कि प्रेशर जो था वो माउंट हो रहा था वेनेजुएला पे जी। और उनके ऑयल टैंकर्स को उनको इंटरडिक्ट किया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था। ये इसकी इंडिकेशंस तो थी, लेकिन जिस तरह से ये अटैक हुआ है और जिस तरह से वेनेजुएला का सदर और उनकी अहलिया को मुल्क से बाहर ले गए, मेरा ख्याल है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिकन फ़ौज जो है उन्होंने हिरासत में लिया। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही यानी कि ख़तरनाक सिचुएशन है और इससे तो यही सामने आती है चीज़ कि सदर ट्रंप जो हैं, जहाँ उनकी बात नहीं चलती, जहाँ वो चाहते हैं तो वो वहाँ पर हमला कर देते हैं या करवा देते हैं। बहुत ही अफ़सोसनाक डेवलपमेंट है ये। अफसोसनाक के साथ, और जो आपने अभी आखिर में अपनी बात कही कि अगर बात ना मानी जाए तो देन ही कैन गो टू दैट एक्सट्रीम विच इज़ वेरी डेंजरस। अब ये जो पूरी यूएन है वो इस सिलसिले में क्या कर सकती है डॉक्टर लोधी? देखिए, ज़ाहिर है देयर आर कॉल्स नाउ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन होना चाहिए और शायद हो भी, लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा सेशन मत बुलाया जाए और वो कोशिश ये भी करेगा कि अगर सेशन हो भी जाता है तो वहाँ से कोई ऐसी मजम्मत ना निकले, कोई स्टेटमेंट ना निकले, कोई एक्शन ना हो। तो अब देखना ये है कि क्या इस तरह के कोई सेशन होता है या नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका अंडर सदर ट्रम्प is now proving to be a real danger to international peace and security. ये एक खतरा बन गए हैं। तो अमरीकी सदर की जानिब से जब आपने ये कहा तो गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने ईरान में होने वाले महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट के हवाले से जो कहा कि अगर प्रोटेस्टर्स को किसी ने मारा तो अमेरिका डायरेक्टली इंटरवीन करेगा, और मेरे लिए ये इतना सरप्राइज़ एलिमेंट था बिकॉज़ यहाँ पर जब हम अमरीकी डिप्लोमेट से जब बात करते हैं और उनसे इंगेजमेंट होती है तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अमेरिका किसी के मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट जो आपको नज़र आ रहा है डॉक्टर लोधी, ये क्या उस बात का शाखसाना है कि जब इजराइल ने हमला किया था ईरान पर तो उसके बाद फिर एक रिजीम चेंज की बात हुई और फिर कहा कि नहीं अभी रिजीम चेंज की ज़रूरत नहीं है, ये क्या उसकी पहला स्टेप है? देखिए, अमेरिकन हिपोक्रेसी तो कोई नई चीज़ नहीं है ना, अमेरिकन डबल स्पीक तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है ना। कब से ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ज़ाहिर है इस तरह का स्टेटमेंट सदर ट्रंप से अगेन इट इंडिकेट्स डेंजर अहेड। और ये याद रखें कि इससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है। फिर एकदम से उन्होंने वो बदल ली और यही कहा कि जी अगर कोई प्रोटेस्टर्स पे कोई तशद्दुद होता है तो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो दरमियान में क्या हुआ? मेरा ख्याल है उसका जवाब है इज़राइल, कि इज़राइल ने फिर मेरा ख्याल है आमादा किया। वैसे तो उनको ज़्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ी होगी, लेकिन उन्होंने फिर
میرا خیال ہے دے پریویلڈ آن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جی اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا جائے. جہاں تک یہ پروٹیسٹ کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بہت ہی مبالغہ انگیز طریقے سے بیان کر رہی ہے مغربی میڈیا. یہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. یہ اس طرح کے پروٹیسٹ کی طرح نہیں ہے جو 2022 میں ہوئے تھے. وہ کہیں زیادہ وسیع تھے اور کہیں زیادہ انٹینس تھے. اس دفعہ تو ایرانین حکومت نے انٹرنیٹ کو بھی نہیں بند کیا, نہ ہی انہوں نے اپنے جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کو ڈپلوائے کیا. صرف ایک آدھ میرا خیال ہے کسی دیہات میں ان کو ڈپلوائے کیا. تہران میں تو بالکل خاموشی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ مل کے وہی چاہتے ہیں جو کب سے میرا خیال ہے دونوں چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو, تو یہ تو نہیں ہونے والا. یہ تو مقصد ان کا پورا نہیں ہوگا. تو امریکی صدر کے یا امریکہ نے جو یہ ڈیسیشن لیا ہے, ایک طرف وینیزویلا پہ حملہ, ایک طرف ہم ایران کے خلاف جس قسم کا بیان آیا, اس کو ظاہر ہے ہم آئسولیشن میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے ریلیشنز ود امریکہ وہ کافی بہتر ہوئے ہیں اور کافی اچھے ہیں, کلوز ہیں, وہ ہمارا ذکر کرتے ہیں. تو اب ہمیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر لودھی؟ واٹ آر وی سپوز ٹو بی گارڈنگ آور سیلوز فرام؟ ہمیں اپنے اصول پہ قائم رہنا چاہیے, نہ کہ ہم جا کے ٹرمپ کو خوش کریں. میرا خیال ہے پاکستان کا جو اصولی موقف ہے مختلف ایشوز پہ, ہم تو خلاف ہیں کہ ایک ملک کسی ملک پہ جارحانہ حملہ کرے. اس پہ تو ہم خوشیاں نہیں منا سکتے. ہم پہ بھی حملہ ہو چکا ہے بھارت کی طرف سے, تو اگر وہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی تھی تو امریکہ کا جو حملہ ہے وینیزویلا پہ وہ بھی انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے. اور پھر میں سمجھتی ہوں آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اس لیے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان ایک ممبر ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا, نان پرماننٹ ممبر. تو وہاں اگر یہ ایشو آتا ہے تو آئی سرٹنلی ہوپ, مجھے امید ہے کہ پاکستان ایک اصولی موقف اختیار کرے گا, نہ کہ کوشش کرے گا کہ صدر ٹرمپ کو خوش رکھا جائے. صحیح. ڈاکٹر لودھی, اب بھارت کا کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں, ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں جس طرح سے خود جے شنکر صاحب فارن منسٹر آف انڈیا ہی شوک ہینڈز نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان کو, کہ کجا وہ پہلے سپورٹس میں ہاتھ نہیں ملا رہے تھے ساری ٹیمز, لیکن اب یہاں پر ان کا ہاتھ ملانا, واٹ ڈز اٹ سگنل ایکچولی؟ اٹ سگنلز نتھنگ, زیرو, زلچ. میرا خیال ہے ایک اسپونٹینیس چیز تھی, آمنے سامنے آ گئے دونوں جو ہیں لیڈرز پاکستان انڈیا کے, اور انہوں نے ہاتھ ملا لیا. لیکن اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی اس کو اوور ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس کے اگلے دن جے شنکر صاحب نے کیا کہا, انہوں نے پھر الزام لگایا پاکستان میں, یعنی کہ ایک دن آپ ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دن 2 دن بعد آپ پھر وہی حملہ کرتے ہیں, الفاظی اوبویسلی حملہ. انہوں نے پھر پاکستان کو الزام تراشی کا سبجیکٹ بنایا. انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کا بہت ہی ایک برا ہمسایہ ہے اور وہ پاکستان ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے ہم کیوں اس کو سسپینڈ نہ کریں, اگر ایک ملک ٹیررزم کرتا ہے تو پھر تو جائز ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی سسپینڈ کریں. تو اس سے کیا نتیجہ نکالیں؟ نتیجہ تو پھر یہ ہے نا کہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. nothing has changed and nothing will change. اس وقت کشیدگی وہیں کی وہیں ہے. اس وقت جو تعلقات ہیں دونوں ممالک کے which are in a state of they're frozen. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی برف پگھلنے والی ہے یا ہاتھ ملانے سے پگھل چکی ہے. اور بھارت میرے خیال سے یہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی مذاکرات کرے یا برف پگھلنے دے بھی, اس لیے کیونکہ جو آپ نے بالکل درست فرمایا ان کے بیان ہیں, بلکہ آج کل ان کے میڈیا یہ مستقل کہہ رہا ہے کہ 2026 میں وہ پاکستان سے کسی اور قسم کا بدلہ لیں گے اور کچھ کر کے دکھائیں گے. ڈو یو ریئلی تھنک دے آر ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا کیا دنیا میں کے جریدوں میں چھپ بھی رہا ہے کہ ان کی فارن پالیسی یا وہ کتنے آئسولیشن کا شکار ہیں یا کہاں ان کی سبکی ہوئی ہے اور کس طرح پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر برتری حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ چاہیں گے تو ضرور کہ کسی نہ کسی طرح سے بدلہ لیا جائے پاکستان سے, بیکاز ان کے لیے تو بہت ہی بڑا سیٹ بیک تھا یہ. تو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا لاسٹ ٹائم جو انہوں نے کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. سو دے کانٹ بی شیور کہ اگر وہ کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ ان کے فیور میں جائے گا. سو میں نہیں سمجھتی. اور پھر جیسے آپ نے بھی صحیح نشاندہی کی
کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے کنڈیوسیو نہیں ہے کہ وہ ایک ملٹری اسٹرائک کریں پاکستان کے خلاف. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے میڈیا کے ذریعے یہ اسپریڈ کرتے ہیں اس بیانیہ کو یا اس نیریٹو کو کہ ہم کر سکتے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ ٹو پٹ پریشر آن پاکستان, ٹو انٹیمیڈیٹ پاکستان. لیکن وہ بھی پالیسی ان کی فیل ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیہ لودھی فار بینگ ود آور شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. مذاکرات اور مفاہمت کی ہمارے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بات چیت تو بڑی ہو رہی ہے, ہر اطراف سے ہو رہی ہے کہ ضروری بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے پیشکش کے بعد, یہ ابھی تک ایک معمہ ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں اختیار ولی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اختیار ولی صاحب, سب سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. وزیر اعظم کی جانب سے پیشکش بھی ہو گئی, یہ دوسرا ہفتہ ہے, لیکن کسی قسم کی کوئی تاریخ, کوئی جگہ, کس طرح سے آغاز ہوگا, یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. تو یقیناً پھر سوالات اٹھتے ہیں اس پیشکش کی سنجیدگی پر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ بہن. انفیکٹ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, حکومت کی طرف سے, حکومتی سائیڈ کی طرف سے, بلکہ میں پوری جتنی حکومتی طرف پہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, میں ان کی طرف سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, مسئلہ ابھی تک عمران خان صاحب کی انا کا ہے, مسئلہ ابھی تک ان کی گارنٹی لینے کا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا, پرائم منسٹر کی تو خیر یہ پہلی بار نہیں ہے. پرائم منسٹر بڑا آدمی ہے, وہ وزیر اعظم بھی ہے, بڑا لیڈر ہے, بڑا دل گردہ رکھنے والا انسان ہے, اور ان کا بڑا سینہ ہے. انہوں نے باوجود تمام باتوں کے, لان تان کے, جس طرح یہ ٹرولنگ کرتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی اور کہا بھی کہ سنجیدہ مذاکرات کریں, غیر مطلب کوئی ایسے مطالبات نہ رکھیں جس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو. فلور آف دا ہاؤس محمود خان اچکزئی صاحب نے کہہ دیا کہ میں عمران خان صاحب کی گارنٹی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے اگلے روز یا ایک دن بعد جو ہے تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ آ گئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹویٹ کے بعد اب ان کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ اب مذاکرات کیسے ہوں گے؟ نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ٹویٹ آ جاتی ہے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ حکومت کی جو وہ پیشکش تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے, اب حکومت نہیں سوچ رہی آگے مذاکرات کے حوالے سے؟ میں آپ کو بات پوری بتا دوں تو آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذات سے نکلتے نہیں ہیں, اپنے علاوہ ان کو کوئی دوسرا بندہ لیڈر نہیں نظر آتا, اپنی جماعت کے علاوہ کسی دوسری جماعت کو وہ جماعت نہیں سمجھتے, اپنی سیاست کے علاوہ کسی دوسرے بندے کی سیاست, اپنے علاوہ کسی اور کی وہ فالوئنگ نہیں مانتے, اور اپنی ہی جو ان کی کرکٹ ہے, کرکٹ کے علاوہ ان کو کوئی دوسری گیم سمجھ نہیں آتی ہے. یہی ان کا مسئلہ ہے. اور ان کی اپنی جماعت میں اب ایک طرف آپ دیکھ لیں تو یہ سلطان راہی مارکا لوگ ہیں, یہ مصطفیٰ قریشی ٹائپ کے لوگ ہیں, کہ ان کے ڈائلاگ بولنے والے لوگ ہیں جو گنڈا موالی ٹائپ اور ویلن ٹائپ کی پالیٹکس کرتے ہیں, آگ لگا دیں گے, مار دیں گے, جلا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. دوسری طرف بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہیں, علی ظفر جیسے لوگ ہیں, فواد چودھری جیسے لوگ ہیں, عمران اسماعیل جیسے لوگ ہیں, شہریار افریدی ہے, علی محمد ہے, اس طرح عمیر نیازی, بڑے سافٹ اور سین وائسز ہیں ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وائسز کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ ڈپلومیٹک اور سوشل نارمز کو بھی جانتے ہوں. اوکے. اب مذاکرات کے لیے اگر یہ ٹیم ہوگی تو ان کے ساتھ بات بھی ہو سکتی ہے اور بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے. تو قدم بڑھائیے نا, آپ لوگ قدم بڑھائیں اور ان سے کہیں کہ یہی لوگ آ کر بات کر لیں. میں تو یہی بات کہتا ہوں آپ کو کہ اب ان کی طرف سے جو یہ ویلن ٹائپ کی کمیونٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے, ہم نے تو اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. تو اب جن کو اسٹریٹ موومنٹ کرنے کا شوق ہے تو اب ایسے میں ہم کیا کریں. میں نے تو کل ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بہت زیادہ بھڑک مار رہے تھے. میں نے کہا اب ٹھیک ہے, آپ اپنا شوق پورا کر لیں. اگر آپ کی بات جو ہے یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے
تو آپ کر لیں شوق پورا. اچھا اب اختیار ولی جب صاحب تھک جائیں گے تو پھر کر لیں گے. نہیں دیکھیں اب آپ کو واضح طور پر بتانا ہوگا کیا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف 8 فروری کی اپنی اسٹریٹ پروٹیسٹ کو کال آف کرے تب آپ مذاکرات کریں گے؟ بات یہی ہے, طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کی میز پر جاتے ہیں, ایک طرف آپ کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہم نے, اس کے بعد آپ نے اسٹریٹ موومنٹ اناؤنس کر دی. تو یہ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ خنجر رکھ کر یا ہماری کنپٹی پہ پستول رکھ کر ہم سے مذاکرات کروائیں گے یا آپ کی کوئی پھر مطالبات مان لیں گے, تو میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے 126 دن کو جو دھرنا دیا تھا اس دن آپ نے ہمارے نروز آزما لیے تھے اور آپ نے ٹیسٹ کر لیے تھے. آپ نے 26 نومبر بھی کر لیا, آپ نے 9 مئی بھی کر لیا, کرنے کو آپ کے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے. لیکن اختیار ولی آپ کے صاحب پلے آپ بھی یہ کچھ نہیں جانتے بچا. ہیں لیکن کہ اگر آپ احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے کسی کے لیے بھی, تو اگر آپ ان کو احتجاج سے روک رہے ہیں 8 فروری, یعنی آپ ایک طرح سے یہ جو انکلینیشن ہے, کیونکہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ آگے کی بات کرنی ہے, 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بات نہیں کرنی, اب جب وہ 8 فروری کا دن منانا چاہتے ہیں جس الیکشن پر ان کو تحفظات تھے, نہ صرف ان کو ہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہیں, جس کو وہ باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ یہ ایک طرح سے آکشن تھا. تو اگر ان کے اعتراضات ہیں انہیں احتجاج کرنے دیں, آپ مذاکرات میں جن امور پر بات کرنی ہے کریں, ورنہ یوں لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری سے 8 فروری کو ہٹائے دیا جائے, یعنی آپ دونوں سیاسی جماعتوں کی ہسٹری سے, تب آگے بات بڑھے گی. تو ایسے تو یہ شرائط پر مولانا کیسے فضل ہوں گے؟ الرحمان سے دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے متعلق بھی یہی تھی, اور وہ فروری 2024 کو جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اس کے بارے میں بھی یہی ہے. اب مولانا صاحب کا مینڈیٹ کس کے گھر پڑا ہوا ہے؟ مولانا صاحب کا تو جو مال مسروقہ ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے گھر پڑا ہوا ہے. تو مولانا صاحب اگر کہتے ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو پھر تو یہاں پہ پی ٹی آئی چور ثابت ہوتی ہے, کیونکہ مینڈیٹ تو وہاں پہ چوری ہوا. یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں. ابھی ضمنی الیکشن ہوا, ہم نے آپ کو جیت کے بھی دکھا دیا. جہاں تک آپ کہتی ہیں کہ ہم if we are feeling something like threatened from the street movement thing, so no, not at all. We are facing it from the past more than 10 years. اوکے, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہے اختیار ولی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر. اگر حکومت کوئی تھریٹ فیل نہیں کرتی تحریک انصاف کے کسی احتجاج سے, تو پھر مذاکرات کو اس شرط پر آغاز نہ کرنا کہ یا تو آپ مذاکرات کریں یا پھر آپ مزاحمت کریں, کیونکہ جس دوسری طرف کے اچھے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, جس میں آپ نے بیرسٹر گوہر کا ذکر کیا, ابھی چند روز قبل اڈیالہ کے باہر انہوں نے یہی کہا کہ مذاکرات اور یہ جو ہماری اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے یہ ساتھ ساتھ چلیں گے. نادیہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بات کو کوئی بھی گارنٹی نہیں کر سکتا. نہ بیرسٹر گوہر صاحب کر پا رہے ہیں, نہ محمود خان اچکزئی صاحب کر پا رہے ہیں, اور بین الاقوامی طور پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی ملک بھی ان کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا, کیونکہ اپنی وہ ریکارڈ ان کا ایسا ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی بات سے خود بھی پھر جاتے ہیں. سر گارنٹی کس چیز کی لینی ہے, کس چیز کی گارنٹی لینی ہے؟ گارنٹی یہی کہ جو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مجھے یہ بتائیے, جب محترمہ بے نظیر بھٹو بیٹھی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو اس میں کیا طے ہوا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا نا. تو ہم تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک وہ اعتماد چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی, اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ محمود خان اچکزئی صاحب خود آج کل زمین اور آسمان کے بیچ میں کہیں اٹکے ہوئے ہیں. ان کے پیر زمین پہ نہیں لگ رہے ہیں کہ میں اس بندے کی گارنٹی لوں یا ضمانت لوں یا نہ لوں, کیونکہ وہ تو خود اندر ہیں, وہ جیل میں ہیں. اور میں اگر کوئی بات کروں ان کے ایما پر, تو کیا اس کو وہ آنر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ان کو ایک دفعہ ملنے دینا, پارٹی کے چیئرمین, ملنے دیجئے اپنی پارٹی کے چیئرمین. ملاقات تو مجھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد تو بڑی فریکوینٹ ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی. نہیں, ابھی حال ہی میں اس مذاکرات کے لیے, اس گارنٹی کے لیے, فیصلے کے لیے, اختیارات کے لیے ظاہر ہے کہ ملنا ضروری ہے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس دن کہا کہ ہمیں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ملاقات کی وہ بھیک مانگتے ہیں. ملنے دیں گے تو پتہ چل جائے گا. اگر عمران خان منع کرتے ہیں مذاکرات کے لیے, دیٹس اٹ, اور کہتے ہیں کہ کریں, تو بس پھر the ball is in your court, کہ پھر کیجئے.
افسوس کی بات یہ ہے نا، بات سے بات نکلتی ہے، یہ وہی عمران خان صاحب ہے جب، اور وہی ثاقب نثار صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو پاناما بینچ نے سزا سنائی تو ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے، پھر کہتے ہیں ان کی پارٹی کی صدارت بھی لے لو. پھر جب پارٹی کے وہ جو ٹکٹ انہوں نے سائن کیے ان سب کو فارغ کر دیا کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے وہ سینٹ کے الیکشن میں، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کی صدارت میں پارٹی کا کوئی اجلاس بھی نہیں ہوگا، وہ پارٹی پہ کوئی انفلوئنس بھی نہیں رکھیں گے، ان کے نام کے ساتھ ان کی خبر بھی نہیں چھپے گی، ان کی ٹی وی پہ ذکر بھی نہیں ہوگا، اور سیاست سے اور سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. آج وہی کچھ وہ بھگت رہے ہیں. یہ فیصلہ بھی انہیں کی حکومت میں آیا تھا اور عمران خان صاحب نے تعریف ہی اس کی بڑی کی تھی. تو اب اس کی یہ ڈیٹیلز ہے، اس پہ میں آپ کو کیا مزید تبصرہ کر کے دوں؟ نہیں تو اس وقت تو عدالت کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ ان کی تصویر بھی نہیں آئے گی اور سب کچھ ہوگا. یہاں پر کوئی عدالتی فیصلہ تو نہیں ہے کہ عمران خان کی تصویر نہیں آ سکتی، عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا؟ ہے وہ کہاں؟ تو عدالت کا ایک فیصلہ جب آ جاتا ہے تو وہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کے کیس میں کنوکٹ ہو جاتا ہے تو یہ فیصلہ پھر سب پہ لاگو ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا، دیٹ از فار دا نیشن. جب لیکن تک وہ اب خود کو کلیئر 27ویں نہیں ترمیم کریں کے گے. بعد، ایک منٹ تھوڑی تصحیح کر لیتے ہیں، 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سپریم کورٹ کے انڈر، یعنی ویسے تو وہ لائک دے آر ناٹ ماتحت، لیکن ہائی کورٹس کے اوپر ہوں گے، ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر ہوں گے، وہ نظیریں بھی وہیں چلیں گی. ورنہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کے بعد وہ ساری چیزیں ہیو بین تھرون آؤٹ آف دا ونڈو. اب تو وہاں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں کون سا فیصلہ دیا، یہ نظیر تھی، دس از دا جورسپروڈنس، وہ فنش ہو چکا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آخر میں صرف اتنا بتا دیجئے کہ اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے، کیونکہ اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اکنامک پروگریس ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا، لہٰذا زرداری صاحب مفاہمت کا کردار ادا کریں، اور یہی ان کی تجویز بھی ہے. اب آپ کے اتحادی بھی یہی فیل کر رہے ہیں کہ اکنامک پروگریس نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی جب تک یہ مذاکرات نہیں ہوتے. آپ لوگ اپنی شرائط بتائیے کہ پھر کیسے ہوں گے یہ؟ نہیں، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ مذاکرات بھی ہوں اور معاملات آگے بھی چلیں. دیکھیں حکومت وقت ہی یہ چاہتی ہوتی ہے کہ قومی وحدت ہو، قومی یگانگت ہو، یہ سب کی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے. لیکن دوسری طرف سے ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک سپلٹ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی جماعت کی ایک پارٹی جو ہے وہ ایک گروپ کہتا ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنی نہیں ہے، دوسرے کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہے. تو سیدھی بات یہ ہے نا کہ خود ان کی طرف سے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی والی بات جو ہے وہ، میں اس وقت نام تو ڈسکلوز نہیں کر سک رہا، لیکن ان کی گارنٹی کی بات اگر ہو جائے کہ ان کی بات کا کون پھر اعتبار کرے گا یا اس کا ذمہ دار ہوگا، تو شاید مذاکرات جو ہیں وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے اور وہ یقینی ہو جائے. ایک بات طے ہے کہ دیر ول بی نو کمپرومائز آن 9th میں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جو باتیں ڈسکس ہوں گی وہ ہو جائیں گی. اختیار ولی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ مظاہرے کا اختیار انہیں ہے جبکہ مذاکرات کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو. لیکن اگر آپ حکومتی وزراء کی باتیں سنیں، خصوصاً رانا ثناء اللہ صاحب کی یا بھی جو اختیار ولی صاحب نے بھی کی، وہ تحریک انصاف کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہی مذاکرات کریں گی، اور کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب گارنٹی نہیں دیتے یا ان کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا تب تک یہ مذاکرات ممکن نظر نہیں آ رہے. اس پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. شیخ صاحب، بطور جماعت میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے سب تیاری پکڑے ہوئے ہیں اور 8 فروری کو آپ نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، شٹر ڈاؤن کی دے رکھی ہے، لیکن جب بات مذاکرات کی ہے اور اختیارات دیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو، لیکن بطور پارٹی کیا پی ٹی آئی بہت انٹرسٹڈ ہے ان مذاکرات میں؟ یو آر ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہونے چاہیے کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے؟ نہیں، بالکل پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی. پاکستان تحریک انصاف کو انسٹرکشنز ہیں عمران خان صاحب کی کہ آپ نے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے حوالے سے
نہیں انگیج کرنا 47 کی جو گورنمنٹ ہے، فارم 47 کی، تو انسٹرکشن موجود ہیں. تو جب اس پہ آپ کو انگیجمنٹ سے روکا گیا ہے تو پھر کسی کی دلچسپی کیا ہونی ہے اس کے بعد. ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا اسی ٹویٹ کے اندر سہیل آفریدی کو کہ آپ جو ہے وہ لیڈ کریں گے اسٹریٹ موومنٹ وچ ہی از ڈوئنگ. تو ٹی ٹی اے پی کے ہی حوالے سے ہے، جیسے انہوں نے خود کہا ہے اسی طرح ہے. انسٹرکشنز یہی ہیں. سیم ٹویٹ کے ایک ہی پیراگراف کے اندر شروع میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ نے نہیں کرنا انگیج، اور اسی پیراگراف کے اینڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ راجہ ناصر صاحب اور چکزئی صاحب جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں if they want to go with dialogue or not. شیخ صاحب پھر یہ تو بڑا کنفیوژن ہے نا. اب اگر راجہ صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں یا محمود خان اچکزئی صاحب سے مذاکرات ہوتے ہیں، کیونکہ پیشکش تو حکومت کی جانب سے ہو گئی ہے، لیکن اپوزیشن جس کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے بہاف پہ وہ کچھ بھی کریں تو حکومت کہتی ہے کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اون کریں گے؟ وہ تو بالکل اسی طرح ہو جائے گا جیسے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو نہیں، اس انگیج میں ود اینی میں آپ کو گورنمنٹ. بتاتا ہوں نا، ہم دیکھیں میری بات سنیں، گارنٹیاں تو یہ گارنٹیوں والا تو پچھلے سال 2 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں. جو بھی کوئی کوشش بیچ میں ہوئی ہے، گارنٹی کون دے گا، ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، گارنٹی کون دے گا، یہ تو چل رہے ہیں سارے سلسلے. اور ابھی سے نہیں، جو 2-4 کوششیں پیچھے ہوئی ہیں اس میں بھی کوئی گارنٹرز کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. تو کیا ہونا پھر گارنٹرز کے ساتھ بھی کیا ہونا؟ بات یہ نہیں ہے. بات صرف سمپل سی یہ ہے کہ جب آپ ملاقات ہی کسی کی نہیں ہونے دے رہے ہیں، ہماری نمائندگی موجود ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کے فورم پہ. ان کے جو سربراہ ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کی الف جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خان سے ان کی ملاقات کرائی جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم میجر پارٹی ہے اس الائنس کے اندر. رائٹ. اور اگر آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، گو کہ اچکزئی صاحب نے اعلامیہ میں بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ رول آف لا، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے. دیکھیں، رول آف لا ہو جائے، ڈیموکریسی وہ ہو جائے، عدلیہ آزاد، آئین بحال ہو جائے، تو عمران خان صاحب خود ریلیز ہو جائیں گے، ہمارے اسیر باقی بھی ریلیز ہو جائیں گے. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ملاقات کرائیں. اب جو میجر بگ پارٹی ہے پورے الائنس کے اندر، اس کے لیڈر سے اگر آپ الائنس کے سربراہ کو بھی نہیں ملنے دیتے، ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیتے، تو پھر اگے کیڑی گل چلنی ہے؟ کیونکہ بیرسٹر لاسٹ ٹائم بھی آپ یاد کریں جو نیگوشیشنز کمیٹی تھی، یاد ہے آپ کو مذاکراتی کمیٹی جس کا ایک دور، دوسرا، تیسرا دور ہوا تھا. اس وقت کیا شرط رکھی تھی اس وقت بھی لوگوں نے؟ یہی تھی نا، صاحبزادہ حامد رضا وغیرہ اور یہ سب، ملاقات کروا دی جائے کہ آپ ملاقات کرائیں. اور پھر ایک ملاقات آپ کو یاد ہے ہوئی بھی تھی، یاد ہے آپ؟ تو وہ obviously آپ نے چلنا ہے تو پھر آپ نے وہ اسپیس تو دینا ہے لوگوں. تو وہ ٹی ٹی اے پی بھی کہتی ہے کہ وہ اسپیس ان کو دے. ایز فار ایز وی آر کنسرن، ہم میں سے کوئی ڈائریکٹلی انڈرج نہیں کرے گا، چاہے رانا صاحب یہ بات کریں، چاہے کوئی اور ان کا کے پی کا کوئی وہ بات کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی آپ نے کہا کہ انگیج نہیں کریں گے، ملاقات یقیناً ضروری ہے. لیکن پھر بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، دیکھیں آپ جب کہتے ہیں نا کہ وی آر ناٹ لوکنگ فارورڈ یا ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے راستہ نکالیں، کیونکہ بہت سال ہو گئے، 2026 میں کم از کم راستہ نکالنا ہوگا اور ارباب اختیار کو بیٹھ کر یہ راستہ نکالنا ہوگا. سو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اب مذاکرات ہونا ضروری ہیں، کیونکہ تمام تر پروبیبلی یا تو جو سسٹم کی مضبوطی ہے یا جو طریقہ کار سیاست کا ہمارے ہاں رہا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. چلیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو ٹی ٹی اے پی نے اپنے اعلامیہ میں کی تھی کہ جمہوریت میں ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں. یہی تھی نا جس کے جواب میں وزیر اعظم نے جو ہے وہ آفر کی، اور اس کے جواب میں پھر ٹی ٹی اے پی نے ایک اعلامیہ دے دیا. تو گوہر صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور مگر کر اپنے الفاظ میں رہے، تو شاید اس لیے لوگوں کو کنفیوژن ہوا. اوکے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی کوٹ کیا ہے پچھلے 2 دنوں میں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر مذاکرات کرتی بھی رہے گی اگر حکومت اور تحریک انصاف کی، تو معاملات آگے بڑھ نہیں سکتے، 5 بڑوں کو بیٹھنا ضروری ہے. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب علیمہ خان صاحبہ جب یہ کہہ دیں کہ جو مذاکرات میں جائے گا اس کا عمران خان اور پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، یا از ناٹ فرام آس، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ واقعی وہ چاہتے بھی ہیں مذاکرات نہیں. کرنا. وہ رانا صاحب بھی پھر دیکھیں اپنے آپ کو الفاظ میں گھما رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے جو بیان دیا وہ عمران خان کی ٹویٹ کی روشنی میں دیا نا.
عریمہ خان صاحبہ کے اس بیان سے پہلے میں خود بحیثیت سیکٹری انفارمیشن اس آفر کو ریجیکٹ کر چکا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا جی کلیئرٹی کے ساتھ، وہ بڑا اس کو تو وہ اسی ٹویٹ کی روشنی میں انہوں نے کہا نا کہ جی انہوں نے اپنی بات کی، باقی دیکھیں وہ تو انسٹرکشنز کی تو وہ پابند ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی اور چیز بھی ہونی ہے تو پھر اگین چکزئی صاحب کو فیملی کو ملوا دیں، چکزئی صاحب کو ملوا دیں۔ صحیح صحیح۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اکنامک پروگریس کا ذکر کرنا شروع کیا جب ابھی دسمبر کے اندر جلسہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کی پریس کانفرنس میں بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ مفاہمت کے لیے صدر زرداری اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور یہی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر اکنامک پروگریس نہیں ہو سکتی۔ پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعت ہے شیخ صاحب، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ مفاہمت اور مذاکرات یہ دونوں ہونا لازم ہے اب؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو، وہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب وہ 5 والا بیان دیا تو اس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ وہ دونوں اپنی پارٹیوں کے امیدوار ہیں، اور اگر میجورٹی ہوئی تو وہ وزیر اعظم کو لیڈ کریں گے، اور وہ ہوئی تو وہ کریں گے۔ تو یہ ایک غیر فطری سا ایک اتحاد ہے، آئی سے انہولی الائنس ہے، جو اپنے مفادات کی خاطر عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کے ووٹوں کی جو لوٹ کا جو مال ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے تھی۔ اس حوالے سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تو ٹھیک نہیں ہوتے، مگر باؤنڈ ہے ایک ڈسپلن کے جس کے تحت یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ جو خوف ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، اور اپنی گورنمنٹس بھی سنبھال کے بیٹھے ہیں سندھ میں بھی، تو ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں مرکز میں ان کو، ہر ترمیم پہ، 26ویں 27ویں ہر بل پہ اس کے خلاف پہلے تقریریں کرتے رہتے ہیں، میڈیا ہائپ بنا لیتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ آخر میں اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں اور حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب بھی یہ اس قسم کی کوئی باتیں کرنے لگے تو پھر آپ سمجھ لیا کریں کہ کوئی ایشو ہے اس الائنس کے انٹرنلی، جس پہ یہ کوئی ڈیمانڈ اپنی منوانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ پلے کر رہے ہیں۔ Other than that، یہ تو ہم پچھلے 2 سال سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ یہ ڈیموکریسی کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، بائی دی اینڈ آف دا ڈے پھر انہیں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کیا اب، اور پھر اگلے بھی بڑے سیاڑے نے، یہ جو 11 سیٹوں پہ الیکشن، ون وے الیکشن، کیونکہ ہم نے تو بائیک آؤٹ کیا تھا، یہ وہاں سے جیت کے آئے، وہ سنگل پارٹی میجورٹی بن گئی، اور کوئی اتنی پیپلز پارٹی جنہوں نے شاید لوڈ ووٹ بھی نہیں۔ شیخ صاحب، سہیل آفریدی کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جن کو آج باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے ویلکم بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کھانا بھی کھلائیں گے، ملاقات بھی ہوگی، اور سہیل آفریدی صاحب بھی یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے گیئر اپ کر رہے ہیں۔ سو کم از کم سندھ میں تو دیکھیں ان کا ویلکم ہے، اور ان کا اپنا بیان بھی بڑا ڈفرینٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بات کرنے کو اور تعلقات بہتر کرنے کو تیار ہیں۔ And this is totally looks like against the policy of what PTI is following right now. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے جس پیرا کے اندر یہ کہا گیا ہے نا جی کہ آپ فارم 47 کی حکومت سے بات نہیں کریں گے، اسی جملے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی انگیج نہیں کرے گی۔ میں نے چیف منسٹر صاحب کا بیان جو ہے وہ تفصیلی طور پہ نہیں میری نظر سے گزرا، اور میں ان سے ضرور پوچھوں گا، ہو سکتا ہے کہ جب عظمیٰ باجی آئی تھی تو کوئی میسیجز تھے جو ان تک ڈائریکٹ بھی پہنچنے تھے، اگر کوئی ایسا ڈائریکٹ میسیج گیا ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ مجھے یہی علم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد نے، وہ جو ہم تک وہ پہنچا، اور وہ پھر ان کا پیغام ان کی جو ٹیم ہے وہ نے ٹویٹر پہ بھی لگایا، وہ یہی کہتا ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کرنے سے خان صاحب نے منع کیا ہے۔ اگر وہ انہوں نے اپنی رہائی کے لیے وہ منع کیا ہے، یا ایون رول آف لا کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ وہ صرف اچکزئی وغیرہ بات کریں گے، آپ نہیں کریں گے، تو وہ کیسے پروونشل گورنمنٹ بات کرے گی، یہ چیف منسٹر صاحب ہی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو میسج آیا، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی۔ لیکن صوبے کے معاملات تک تو وہ بات کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر صوبے کے حوالے سے تو دیکھیں آپریشنلی تو دیکھیں جو آپریشنل ایک وہ ہوتا ہے ریلیشن شپ، وہ تو رکھنی پڑے گی نا، مرکز نے آپ کے پیسے دینے ہیں، پھر یہ ایک بڑا اہم صوبہ ہے جس کا بارڈر موجود ہے، جس پہ بارڈر سیکورٹی فورسز اور پولیس کا ایک لیزون ہوتا ہے، پھر منسٹریوں کا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے،
مذاکرات کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب فار بینگ ود اس آن. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.